बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 25 अगस्त 2026 है और दो बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। एक तो ईरान का जो दौरा था फील्ड मार्शल का, जो कि अब मोहसिन नकवी और वो वापस आ चुके हैं। इस दौरे में क्या मिला, क्या निकला और क्या बात हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे तफसील से। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो मकामी सियासत है उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो तब्दीली क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल का दौरा था उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने एक एक्सपोस्ट की है और उस एक्सपोस्ट के अंदर उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों के अंदर जो है वो ये कहा कि ये बहुत अहम पेशरफ्त जो है वो ईरान से मुज़ाकरात के ज़रिए से हुई है और देर पा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और उम्मीद है कि मामला तय हो जाएंगे। ईरान में होने वाली मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के इक़दामात पर गौर किया गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उन्होंने कहा कि मेरी ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है जिसमें ईरान और अमरीका तनाज़े और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मुलाकात इंतहाई मुस्बत माहौल में इख्तिताम पजीर हुई जिसमें दोनों ईरानी सदर ने जिस दौरान ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुज़ाकरात में उम्मीद है कि इसके बाद जो है वो अच्छा कोई राह निकलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत तफसील के साथ जो है वो ये ट्वीट की है और जो अहम बात है जो कि हम पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से आपको अपने व्लॉग्स में बताते रहे हैं कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद MOU जो है उसकी बहाली के ऊपर बात हो रही है और ईरान पहले से इस बात के ऊपर मामले पर बात कर रहा है कि MOU जो इस्लामाबाद MOU था उसको अमेरिका तस्लीम करे और उसी के ऊपर जो है वो अमल दरामद करे। यानी कि ईरान अभी भी उसके ऊपर पेशरफ्त चाहता है, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा है और इन मुलाकातों के अंदर भी कहा है कि जो वायलेशन हुई थी वो अमेरिका की तरफ से हुई थी, ईरान की तरफ से नहीं हुई थी। और ईरान अभी भी चाहता है कि इस्लामाबाद मुआहदे की रूह से जो है वो आगे बढ़ा जाए। अब ये बहुत अहम पेशरफ्त है। उसकी वजह यह है कि इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि किसी तौर पे अगर MOU बहाल होता है तो उसमें एक्सटेंशन हो जाएगी उस जंग की। जंगबंदी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर अमेरिका बात कर रहा है उसको नरम किया जा सकेगा। उसमें जो तेल की रसाई और दीगर मामलात हैं और उसके बदले में आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खुलने की या खोलने की बात भी उस मुआहदे का हिस्सा है और वो हो सकती है और इसके ऊपर अमल दरामद भी ईरान ने किया था। इस दौरान जो है वो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो ईरानी ज़राए अबलाग है उसने जो हवाले दिए हैं उसने कहा है कि मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी हुकूमत पर ज़ोर दिया कि वो ईरान के बारे में अपना लहजा और नुक्ता नज़र जो है वो तब्दील करे और दबाव ज़बरदस्ती धूंस की पॉलिसियों के मामलात की माहौल के बजाय पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। उन्होंने कहा जी अपना लहजा जो है वो ठीक करें। याद रहे कि जो फील्ड मार्शल हैं उनकी ईरान रवानगी से कबल प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बातचीत हुई थी, इसकी अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई है और अगर उनकी वहाँ बात हुई थी तो ज़ाहिर है कि वापस आकर भी वो यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात के ऊपर एतमाद में लेंगे कि ईरान क्या चाहता है। और ईरान का जो फिल फॉर मुतालबा है वो ये है कि उनके लहजे को वो ख़त्म, अपने लहजे को बेहतर करें और धमकियों का जो उनकी ज़ुबान है, जो धौंस है, इसको ख़त्म करे क्योंकि ईरानी कौम जो है वो इससे मरूब नहीं होती है। ये मोहसिन रज़ाई साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है और मोहसिन रज़ाई साहब जो हैं वो सुप्रीम कमांडर लीडर जो हैं मुश्तबा खामनाई साहब उनके वो बहुत मोतबद ख़ास भी हैं और सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के वो सेक्रेटरी भी हैं, लिहाजा उनके साथ मुलाकात भी बहुत ही अहमियत रखती है। तमाम इस दौरे के अंदर फील्ड मार्शल साहब ने जितनी भी क़यादत है जो कि पॉलिटिकल क़यादत है और जो कि नॉन पॉलिटिकल क़यादत है, लेकिन जो एक डिवीज़न जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मौजूद है ईरानी जो एक तरह से उनका जो बंदोबस्त है या उनकी जो हुकूमत है, उनका जो एक इंतज़ामिया कहें, उनकी इस्टेब्लिशमेंट कहें, जो भी कहें, रियासत कहें, उनके जो मुख्तलिफ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके अंदर जो इख्तलाफ है, उन तमाम शख्सियात के साथ कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल ने मुलाकात की है जिसमें कि मोहसिन रज़ाई साहब भी हैं, पज़ेश्कियान साहब भी हैं, इराक़ची साहब भी हैं, बाक़िर कालिबाफ साहब भी हैं, उनके सुप्रीम बाकी जो लीडर्स हैं वो भी उनके साथ, उनकी मोमनी साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो ये पैकेज एक दिन के अंदर जो है वो ये मुलाकातें जो हैं वो फील्ड मार्शल की इन तमाम लोगों के साथ हुई हैं और ज़ाहिर है उन्होंने सेंस लिया है और उसके बाद वो जो आगे बढ़ेंगे और अमरीकी जो क़यादत है उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब ईरान के ख़िलाफ़ जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं उसके ऊपर भी मोहसिन रज़ाई साहब जो हैं
انہوں نے سخت جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق ایران اور عمان کے آج بہت اہم ملاقات ہے. ایران اور عمان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اور ترجمان ایرانی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے بھی اسماعیل بقائی انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے امریکی دعوے جو ہیں وہ نفسیاتی جنگ ہیں. اسی طرح سے جو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملاقاتیں کل ہوئی ہیں اور آج جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے عمان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، یہ دونوں ممالک، پاکستان تو ظاہر ہے کہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے لیکن عمان کے بھی امریکہ کے ساتھ اچھے رابطے ہیں. کیا آبنائے ہرمز کو کھول کے یا پہلے کھولا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جائے گی، یہ بہت اہم ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اگر ایران یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو کھول دیا جائے تو یقینی طور پر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس پہ عمل درآمد کے لیے وہ ایک CBM دے سکتے ہیں. دوسری جانب اگر امریکہ جس نے کہ اعلان کرنا ہے اقتصادی پابندیوں کا، اس کی تفصیلات کا اعلان تو کر چکے، تفصیلات کا جو انہوں نے اعلان کرنا ہے اگر اس کو وہ روک دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پابندیاں نہیں لگاتے تو یہ CBMs جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال جو ISPR کا اعلامیہ ہے اس کے مطابق بھی مختلف ملاقاتوں کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے فوری خاتمے کے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال ان ملاقاتوں میں کیا گیا، جبکہ دونوں جانب سے علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کی راہوں پر بھی غور کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نتیجہ جو ہے یہ نکل آئے گا اور پاکستان ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد MOU جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے تاکہ یہ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں. دوسری جانب جو پاکستان کی موجودہ سیاست ہے اس کے حوالے سے بھی اب بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں. آج ایک تو ایران کے دورے سے فوری واپسی پر محسن نقوی صاحب سینٹ کے اندر آئے اور انہوں نے جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں پارلیمانی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ کے اندر، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، بات کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے وہ یقینی طور پر محسن نقوی صاحب نے دیا ہوگا اور پیغام اپنی طرف سے دیا ہوگا یا مقتدرہ کی جانب سے دیا ہوگا. یہ تفصیلات اب صرف قیاس آرائی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی یہ ملاقات جو ہے یہ کافی اہم، اس کو جو پارلیمنٹ کے کوریڈورز ہیں اس کے اندر قرار دیا جا رہا ہے. کل ایک بہت ہی اہم اجلاس جو ہے وہ بھی ہوا ہے اور آج جو اعتراضات کے ساتھ واپس کی گئی ہے وہ پٹیشن جو کہ کی گئی تھی توہین عدالت کی، وہ پٹیشن کے اوپر اعتراضات لگائے گئے تھے. عظمیٰ خان صاحبہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی لیکن اس کو پھر جو ہے وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا تھا. درخواست میں عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا اور اس میں جو اعتراض لگایا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہیں کی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک معمولی اعتراض ہے، ظاہر ہے اس کو دور کر دیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے اور آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ اعتراضات دور کر کے کسی بھی وقت اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا. کل اسلام آباد میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا اور یہ متحدہ اپوزیشن کا پہلا اہم اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ قومی امور پر متفقہ اور مشترکہ موقف اپنانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ یاد رہے، یہ کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو اب تحریک جو ہے وہ سڑکوں کی بجائے پارلیمان میں لانے کی بات ہو رہی ہے اور کل کی جو میٹنگ تھی اس کے بھی جو سینٹر سٹیج پہ تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. تو ایک مرتبہ پھر دیکھا جائے تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ضرور ہیں لیکن اس وقت جو متحدہ اپوزیشن کا محاذ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سنبھالتے نظر آتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بہت ہی اہم باتیں کی ہیں، بلکہ میں تو اس کو بہت خوش آئند قرار دوں گی کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی کام وہ نہیں کریں گے، کوئی غیر قانونی کام وہ نہیں کریں گے، کوئی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو وہ خراب نہیں ہونے دیں گے اور ایک طرح سے ایک بہت سمجھدار زیرک سیاستدان جو ہیں وہ اپوزیشن کو لیڈ کریں گے اور جو پولیٹیکل رستے ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا جس کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. لہٰذا کل اجلاس کے بعد جو میڈیا سے بات
بات چیت کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے. انہوں نے کہا ہمارا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا ہرگز نہیں ہے, نہ تو اس کے لیے سازگار ماحول موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پیشگی تیاری ہے. اس اقدام سے محض سیاسی بے اعتمادی میں اضافہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے 18ویں ترمیم مقتدر حلقوں کے گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہے. پھر یہ بھی کہا کہ وہ ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کا خاتمہ چاہتے ہیں, صوبائی وسائل اور معدنی ذخائر پر اپنی گرفت کو تاکہ مضبوط کیا جا سکے. اسی مقصد کے تحت صوبوں کو کمزور کرنے, انہیں توڑنے اور نئے یونٹس بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ان اقدامات کی مخالفت پر ہم سب کا مکمل اتفاق رائے ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی کہ صوبوں کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اور ان کے پاس ان کے ساتھ جا سکتی ہے یا مقتدرہ کے ساتھ مل سکتی ہے, تو یہ رستہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل کی گفتگو کے بعد جو ہے وہ بند نظر آتا ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی اب ایک اتفاق رائے نہ صرف اپوزیشن میں ہے بلکہ حکومتی جماعتوں کے اندر بھی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. سندھ کے اندر اس کے اوپر احتجاج شروع ہو چکا ہے, اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس کی قیادت نواز شریف صاحب نے اخباری اطلاعات کے مطابق اپنے بھائی کے ساتھ جو ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ کی, اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی صوبوں کے معاملے کے اوپر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہ دیے جائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس نہ کیا جائے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت متفقہ طور پر ایک لائے عمل کے اوپر ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر نئے صوبوں نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے کہیں سے دباؤ آتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کل یہ کہا ہے کہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں, آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار بالکل واضح ہے, اور اس کے برعکس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے صوبے بنانا جس طرح سے اضلاع بنائے جاتے ہیں, پاکستان کی بنیادوں پر حملہ تصور ہوگا, اور ہم ان قوتوں کو متنبع کرتے ہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں آپ پاکستان کی عوام کو نہیں روک سکیں گے. بیرسٹر گوہر نے بھی جو اس کے بعد بات کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ مشترکہ جدوجہد کی جائے گی اور پارلیمانی اس کے علاوہ مہنگائی کے خلاف اور عوام کے ریلیف کے حوالے سے, ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے, مسئلہ کشمیر, آزاد عدلیہ کا تحفظ, اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مشترکہ کوششیں ہوں گی. اور جو اعلامیہ دیا گیا اس کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر منظم, مؤثر, مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو اپوزیشن پارٹی اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ سڑکوں پر آنے کی کوئی بات یا یقین دہانی جو ہے وہ نہیں کروائی گئی ہے, اور قومی اہمیت کے معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف جو ہے اس کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی, قانونی, پارلیمانی, جمہوری ذرائع استعمال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو بہت سارے اہم مطالبات بھی اس میں کیے گئے, جس میں کہ فوری رہائی ہے سیاسی قیدیوں کی, عمران خان صاحب کی آئین اور قانون کے مطابق رہائی کا مطالبہ فوری طور پر کرنے کا کہا گیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جو بھی عدالتوں کے ذریعے سے انصاف ہوتا ہے ان کے ساتھ اس کو سامنے رکھا جائے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا, بلوچستان سمیت ملک بھر میں امن و امان کے لیے قائم جامع مستقل حکمت عملی اختیار کی جائے, یہ بھی مطالبہ کیا گیا. تو دیکھا جائے تو اس وقت جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں ہے. مولانا فضل الرحمان کے بغیر اپوزیشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کل جو اجلاس ہوا اس کے اندر جو مطالبات کیے گئے ہیں اور جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ پارلیمانی احتجاج کی گئی ہے, نہ کہ سڑکوں کی. اس میں نہ عدم اعتماد کے لیے کوئی بات کی گئی ہے, نہ حکومت کو فوری ہٹانے کے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا گیا ہے, نہ شفاف انتخابات کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ نمائندہ پارلیمان جو ہے وہ تشکیل دی جائے, لیکن اس کے لیے لائحہ عمل ابھی اس میں طے نہیں کیا گیا, اور نہ ہی اس کے حوالے سے آئندہ کا جو لائحہ عمل طے کیا گیا اس میں متحدہ اپوزیشن قومی معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف اختیار کرے گی. پارلیمانی موقف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مسلسل رابطے اور مشاورت کے لیے کوارڈینیشن میکانزم فعال کیا جائے گا. آئین کی بالادستی ہوگی, عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد, سیاسی قیدیوں کی رہائی, غیر آئینی قانون سازی کے خاتمے کے لیے پارلیمانی اقدامات, امن و امان, معاشی بحالی, صوبائی حقوق, ان سب کو مرتب کیا جائے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کل جو ہے وہ کی گئی ہیں. لہٰذا اس معاملے کے اوپر اب کیا چیزیں کیا طے پائے گا
یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر مولانا کے ہاتھ میں چیزیں ہوں گی تو وہ غیر آئینی بھی نہیں ہوں گی، اور وہ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں اور سیاسی طور پر ہی وہ ایکٹیو ہوں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر آج بات کرنا ضروری تھی، اور اب ایسے لگتا ہے کہ آئندہ جو ایک مرحلہ طے کیا جائے گا، اس مرحلے کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ پارلیمانی جدوجہد کو ہی سامنے رکھا جائے گا۔ 2.5-3 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 6-7 مہینے 8 مہینے اسی طرح سے اور سال گزر جائے تو اس کے بعد تو ویسے ہی الیکشن ایئر ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا ایک لائے عمل بناتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ یہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی فعال پولیٹیکل سرگرمی کی ابتدا ہے، پارلیمانی سرگرمی کی، جس کی ضرورت اس وقت نظام کو بھی ہے، سسٹم کو بھی ہے، اور اس وقت کے معاملات کو بھی ہے، اور حکومت کو بھی ایز سچ سردست کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے۔ البتہ پارلیمان کے اندر اگر اسی طرح سے ٹف ٹائم دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر حکومت کو خود سے خطرہ ضرور ہوگا، جس طرح سے کورم پورا نہیں ہو رہا، جس طرح سے سنجیدگی سے پارلیمان کو نہیں لیا جا رہا، تو یہ بالکل ان کو یہ اس سے خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی صورتحال ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔